फ़कत शख्सियत को देखकर, फ़कत पैगम्बर की पर्सनैलिटी को देखकर, पैगम्बर के किरदार, अमानत, सदाकत, दयानत को देखकर पैगम्बर अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया है। बस हमें यहाँ से एक दर्स लेना चाहिए। शादी के लिए, अक़्द के लिए कभी भी माल और दौलत और इन चीज़ों को मायार न बनाएं। अगर हम माल और दौलत को मायार बनाएंगे तो रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के फ़रमान का मफ़हूम भी है, जिस मस्तूर का जितना जहेज़ कम होगा उनके दरमियान, उस जोड़े के दरमियान खुदा उतनी ज़्यादा मोहब्बत और बरकत पैदा करेगा। बस हमारे यहाँ अक्सर यही होता है। एक तो हमारी शादियाँ जो लेट होती हैं इसी वजह से होती हैं चूँकि हम किसी मालदार की तलाश में होते हैं। लिहाजा जो भी आज हमारे माशरे में मायार है शादी के लिए, वो माल हो, शक्ल हो, जो कुछ भी हो, हमें देखना चाहिए कि वो कितना इस्लामी है, इस्लाम कहाँ तक हमें इजाज़त देता है। अगर हम इस्लाम के उसूलों को अपनाएंगे तो यकीन रखिए, ईमान रखिए इस बात पे कि आपकी ज़िंदगी आसूदा होगी, आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी, आपकी ज़िंदगियों में, इन जोड़ों की ज़िंदगियों में मोहब्बत आएगी और ये ख़ानदान हमेशा के लिए कामयाब ख़ानदान बनेंगे। बस रिसालत मआब और जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैह के दरमियान यही मायार था, किरदार मायार था। और जब किरदार कोई इंसान देख लेता है, चाहे वो मर्द हो चाहे ज़ान हो, फ़र्क नहीं करता, जब वो किरदार को इंतखाब करता है, फिर उस शख्स के पास जितना भी माल हो, मसलन जनाब खदीजतुल कुबरा के पास जितना भी माल था, अरब की मलिकतुल अरब थी, लेकिन पैगम्बर की ज़ात का उन्होंने इंतखाब किया। उनकी फ़िक्र में पैगम्बर शख्सियत थी जिसके लिए वो इंतखाब कर रही थी कि मेरी ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन शरीक हयात, एक बेहतरीन साथी पैगम्बर जैसी हस्ती हो सकती है। क्योंकि जो फ़िक्र पैगम्बर की है, जो किरदार पैगम्बर का है, जो दयानत पैगम्बर की है, जो अमानत पैगम्बर की है, ये जनाब खदीजा को पूरे अरब में कहीं नज़र नहीं आई। वरना माल व मनाल, सरवत और दौलत और सारी चीज़ें वहाँ नज़र आती थीं। बीबी आप ख़ुद भी इतनी ज़्यादा लैंड लॉर्ड और मालदार थी कि बीबी के मुकाबले का कोई भी नहीं था। बस और पैगम्बर ने भी माल देखकर जनाब खदीजा का इंतखाब नहीं किया, ये ध्यान में रखिए। पैगम्बर ने भी जनाब खदीजा मलिकतुल अरब होने के साथ साथ, अगरचे बीबी अरब में सबसे बड़ी लैंड लॉर्ड, शहज़ादी, साहिब माल व सरवत थी, लेकिन बीबी का इंतखाब किया गया बीबी के ताहिरा होने की वजह से, बीबी के मुबारका होने की वजह से, बीबी के सैयदतुन निसा होने की वजह से। जो अलक़ाबात ज़माना जहालत में भी जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैह के जिनकी हामिल थी, वो आपकी शख्सियत की तरफ इशारा करते हैं। उस इंतहाई आलूदा और इंतहाई गंदे माहौल में जो बीबी, जो मस्तूर तायरा के नाम से मशहूर है, बस वो बीबी कितनी बाकिरदार होगी। बस अपनी शादियों में इफ़्फ़त को, किरदार को, पाकदामनी को, हिजाब को, इन चीज़ों को मायार बनाएं। अगर आप इन चीज़ों को मायार बनाते हैं, इस्लाम भी यही कहता है, अगर आप अपना कुफ़ जब देख रहे हैं, हमसर जब देख रहे हैं, अपना शरीक हयात जब देख रहे हैं, तो वहाँ पर आप ईमान, किरदार की बिना पर इंतखाब करें। अगर आप ईमान और किरदार और शख्सियत की बिना पर इंतखाब करेंगे, बाकी जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं, मालो मनाल और जो कुछ भी हम ज़ाहिर जिसको हम देखते रहते हैं, ये जुबरान हो जाता है खुदा की तरफ से। चूँकि खुदा ने कुरान में फरमाया है, वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। ये सूरह नूर की आयत नंबर 32 है। इसमें खुदा फरमा रहा है, अगर आप जो औलिया हैं, जो सरबराह हैं, जो सरपरस्त हैं, अपनी औलादों को, अपनी बच्चियों और अपने बच्चों को, और हर उस शख्स को जिसकी पहले शादी नहीं हुई, या हर वो शख्स जो मिसाल के तौर पर अपनी बीवी को तलाक दे चुका है, या वो खातून जो बेवा है, यहाँ पर वो सारे लोग शामिल होते हैं अय्यामा में। अगर आप उनके निकाह कराएं, आप उनके अक़्द कराएं, आप उनकी शादियाँ करा दें, और इस तरह हत्ता के आयत ने कहा अपनी कनीज़ों और ग़ुलामों के भी अक़्द कराएं, तो क्या अल्लाह ने कहा, यकूनु फ़ुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। अगर ये लोग फ़कीर होंगे, मोहताज होंगे, तंगदस्त होंगे, मुफलिस होंगे, जो हमारे पास आज सबसे बड़ा क्या होता है, उज़्र होता है कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, माल नहीं है। खुदा ने कहा अगर माल नहीं है, दौलत नहीं है, मोहताज हो, गरीब और फ़कीर हो, तो इस सूरत में जल्दी करो, आओ शादी की तरफ। क्यों? ये अजीब है। हमारा ज़हन इस्लाम के बिल्कुल बरअक्स है। यहाँ पर खुदा कह रहा है इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही।
پروردگار ان کو اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ بس فقراء آئیں، خدا نے دعوت دی ہے، قرآن نے دعوت دی ہے، سورہ نور کی آیہ نمبر 32 نے، جتنے مفلس اور نادار اور بیچارے اور غریب اور فقراء لوگ ہیں سارے آئیں، اسلام کہہ رہا ہے، اور شادیاں کریں تاکہ خدا ان کو غنی کرے، خدا ان کو مالدار کرے، خدا ان کے سارے فقر اور فاقہ اور ساری محتاجی اور مفلسی کو دور کر دے۔ شادی مفلسی کو دور کرتی ہے، شادی غربت کو دور کرتی ہے، شادی باعث برکت ہوتی ہے، شادی انسان کے لیے مال اور ثروت اور رونق لے کر آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بس ہمارا اسلام کے کنسیپٹ اور اسلام کی فکر کے مخالف ہے ہماری فکر، ہمیں اپنی فکر کو اسلام کے مطابق کرنا چاہیے اور درست کرنا چاہیے۔ یعنی بس میں لمبا نہیں کرتا موضوع کو، جیسا کہ آپ دیکھیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص، ایک صحابی آتا ہے، مفلس ہوتا ہے، نادار ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورت لیتا ہے، یا رسول اللہ مجھے رہنمائی کریں، میں غریب ہوں، فقیر ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جاؤ شادی کرو۔ اس جوان نے شادی نہیں کی ہوتی، شادی کراتے ہیں، ایک شادی کرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آتا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں لیکن ابھی بہت حالات میرے ابتر موجود ہیں، ابھی میرے حالات ابھی خستہ ہیں۔ کہا دوسری کرو، خلاصہ تیسری شادی پیغمبر نے کرائی اس کو، ٹھیک ہے، بعض نے 4 بھی لکھی، تو آخر میں 3 یا 4 شادیاں کرنے کے بعد جب رسالت مآب علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ خدا نے مجھے مالا مال کر دیا ہے، خدا نے مجھے آسودہ حال کر دیا ہے، خدا نے مجھے رزق اور روزی اور بخت جو ہے میری ضرورت سے زیادہ مجھے دے دیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا جس طرح قرآن کہہ رہا ہے اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کی سیرت بھی ہے۔ شادیاں انسان کے لیے مال اور دولت، رونق، برکت، محبت لے کر آتی ہیں اپنے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے، ہمارے جوان بچے، ہماری جوان بچیاں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری اسی وجہ سے اس یعنی کہ شادی کے بندھن میں ابھی تک نہیں بندھی گئی۔ کیوں کہ ان کے لیے وہ مال، وہ ثروت، وہ دولت، وہ جہیز، وہ مار، وہ جو کچھ ہم نے بنایا ہوا ہے وہ نہیں میسر ہوتا اور یہ شادیاں نہیں ہوتی۔ حالانکہ رسالت مآب علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے نیک بخت، خوش نصیب اور خوش بخت وہ مستور ہے جو بلوغت کے فوراً بعد اپنے شوہر کے گھر چلی جائے۔ اور اسی طرح انسان مردوں میں بھی، جو انسان بلوغت کے جتنے جلدی، چاہے وہ مرد ہو چاہے زن ہو، چونکہ زن کے لیے تو بچیوں کے لیے تو خصوصی طور پر کہا گیا ہے کہ اگر وہ بلوغت کے فوراً بعد جتنے جلدی شادی ہو سکے کیا ہوگا، ان کو گناہ کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ ان لوگوں کو خدا نے پسند کیا ہے، ان لوگوں کو اسلام نے پسند کیا ہے۔ اسلام ہمیں یہ فکر دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے پاس 30، 35، حتیٰ 40 سال تک بچیاں اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہو گیا ہم اسلام کے اپوزٹ چل رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے آپ بلوغت کے فوراً بعد شادیاں کرائیں، اور اگر ہم اسلام کی فکر پر شادی کریں تو ہم بلوغت کے فوراً بعد شادی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اسلام میں کہیں بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ اتنا جہیز ہونا چاہیے، اتنا مہر ہونا چاہیے، کوئی شرط نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے۔ بس 2 انسان با کردار ہونے چاہیے، دونوں انسانوں کی سوچ اچھی ہونی چاہیے، با ایمان ہونے چاہیے، کردار کے مالک ہونی چاہیے، ان کو آپ کے پاس یعنی آپ امین بن کے ان کو آپس میں ملا دیں۔ وہ 2 انسان ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آپ یہ سمجھیں خدا نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے، جو ایک جیسے کردار کے، ایک جیسی سوچ کے، ایک جیسے امانت داری اور دیانت داری کے مالک ہیں۔ بس شادی کے لیے معیار وہ ایمان ہے، وہ عقیدہ ہے، وہ عمل ہے، وہ سوچ ہے، وہ کردار ہے۔ اگر وہ اس کے اوپر ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کی زندگی کا ساتھی خوبصورت ہو، ٹھیک ہے، اچھا ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، آپ ایک اچھے نقشوں والے، اچھے خوبصورت انسان کا انتخاب کریں، لیکن یہ تب ہے جب اس میں وہ ابتدائی ساری چیزیں پائی جاتی ہوں، وہ کردار، وہ امانت۔ یہاں بس ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ معیار تھا اسلام کا، اور ہم نے اس کو بہت غلط طریقے سے معاشرے میں غلط رسومات کا رواج دیا ہے۔ میں عرض کروں گا ان تمام رسومات کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس رسم و رواج کی خدا کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہ ہو۔ آپ کی اور میری کیا اوقات ہے ہم اس رسم و رواج کو کوئی حیثیت دیں۔ رسالت مآب کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ائمہ معصومین کی نگاہ میں جو آج ہم نے معیار بنایا شادیوں کے لیے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پس قرآن، دین، شریعت میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آئیں، آپ کی اور میری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنی بنائی ان رسموں اور رسومات کو ختم کریں، لیں خدا اور رسول، قرآن اور شریعت کی بات کو، اس معیار کو جو شادی کے لیے خدا اور رسول، قرآن اور شریعت نے معیار قرار دیا ہے، اس کے مطابق شادیاں کریں۔ بس
جتنے بھی جوان ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، سارے والدین، سارے سرپرست کوشش کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر ہماری بچیاں اور ہمارے بچے شادی نہ ہونے کی وجہ سے گناہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ اور میں بھی شریک ہیں۔ لہٰذا اس گناہ سے بچنے کے لیے، اس شرکت گناہ سے بچنے کے لیے، ہمارے بچے تو یقیناً گناہ گار ہیں، ظاہر ہے خدا نے انسان کو ایسے پیدا کیا ہے، انسانیت کے تقاضے ایسے ہیں، جب انسان بالغ ہو جائے بلوغت کے بعد انسان کو بچی ہو یا بچہ ہو ان کو اپنے گھروں کی ضرورت ہے، ان کو شادیوں کی ضرورت ہے۔ یہ اسلام کہہ رہا ہے، یہ انسان کی نیچر ہے، یہ اسلام کی طبیعت ہے، ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ان کو ضرورت ہے۔ اور ہم اس ضرورت کو کیا کرتے ہیں؟ ان دنیا کے مال و منال اور ان چیزوں کی رکاوٹیں بنا کے اس ضرورت کو بہت لیٹ کر دیتے ہیں، اور انسان اس دورانیے میں بحیثیت انسان بہت سارے گناہوں سے دوچار ہو جاتا ہے، اور ان گناہوں میں ہمارا والدین کا اور بچوں کا برابر کا شریک ہوتے ہیں، برابر کا ساتھ ہوتا ہے۔ پس آئیں ان گناہوں سے بچیں، اس دروازے کو بند کریں جو رسم و رسومات کا دروازہ کھولا ہے، اسلام کے دروازے کو، اسلام کے کلچر کو، اس دروازے کو کھولیں اور اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ پروردگار عالم ہمیں اس شادی کا صدقہ جو جناب خدیجۃ الکبریٰ اور پیمبر گرامی رسالت مآب ختمی مرتبت فخر آدم اور جناب خدیجہ کے درمیان جو جوڑا بنایا گیا، اس جوڑے کا صدقہ پروردگار عالم ہمارے جتنی بھی بچیاں یا بچے اس دولت سے محروم ہیں، اس نعمت سے محروم ہیں۔ یہ شادی ایک دولت ہے، ایک نعمت ہے، چونکہ پیغمبر گرامی نے فرمایا من تزوج فقد احرز نصف دین، جس نے شادی کر لی اس نے اپنا نصف دین، نصف آدھا دین محفوظ کر لیا۔ پس یہ معمولی نعمت نہیں ہے، انسان کا آدھا دین اس کی بیوی اور شادی ہے۔ پس جو شخص شادی نہیں کرتا گویا وہ جتنا بھی عبادت گزار ہے، جتنا بھی متقی ہے، جتنی بھی پاک صاف اور پرہیزگار بن کر زندگی گزار رہا ہے، وہ نصف دین تک ہے، آدھے دین تک محدود ہے۔ حالانکہ وہ آدھا دین بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے، وہ تو تب ہے جب حاصل کر لیں۔ شادی کو خدا نے اور پیغمبر نے، شریعت نے، ہم نے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی، فقط احرز نصف دین، اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا جس نے شادی کر لی۔ بس آئیں اس بیرا روی کا شکار نہ ہوں، آئیں اپنی اولادوں کو جلد سے جلد شادی کرائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا آدھا دین محفوظ ہو گیا ہے، وہ گناہوں سے بچ گئے ہیں۔ اور پھر اسلام میں شادی کے بہت فضائل ہے۔ شادی شدہ انسان اگر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے رات کو تو اس کی 2 رکعت نماز ایک عام غیر شادی شدہ انسان کی شب بیداری سے، ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ ہے، بلکہ اس کی نماز فریضہ کافی ہے، یہاں تک آ گیا جو شادی شدہ ہے۔ پس لہذا شادی کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بے انتہا۔ شادی انسان کی کم از کم آدھی زندگی ہے، دین کے لحاظ سے بھی آدھا ایمان ہے۔ بس اس سے محروم نہ ہوں، بر وقت شادیاں کریں تاکہ ہماری بچیاں اور ہمارے بچے گناہوں سے بچ جائیں اور خدا اور رسول ہم سے خوشنود ہوں، ائمہ معصومین ہم سے خوشنود ہوں۔ ضرورت ہے اسلام کی اس فکر کو اپنانے کی۔ پروردگار عالم ہمارے جتنے بھی بچیاں بچے جو ہے وہ ان کی ابھی تک گھر نہیں بنے، ان کی شادیاں نہیں ہوئیں، پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے تیری ذات، تو اپنی بارگاہ سے ان کے لیے نیک اسباب مہیا فرما۔ تجھے واسطہ جناب علی اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا، تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، سب کے شادی کے جتنے بھی مسائل ہیں پروردگار عالم آسان فرما، اسباب فراہم فرما، اور ہمیں بھی اسلام کے مطابق شادیاں کرنے کی اور اس طرف چلنے کی توفیق دے پروردگار عالم۔ چونکہ ہم چلیں گے اس طرف تو خدا کی ذات ہمارے لیے وہ دروازے کھولے گی، وہ اسباب پیدا کرے گی۔ ہم چلیں گے ہی نہیں تو کبھی توفیق نہیں ملے گی۔ آئیں عہد کریں، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ پروردگار عالم ہم سب کی سب نیک تمناؤں کو، نیک حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے غلام اور نوکروں میں شمار فرما۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔